अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 51, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं SG। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 51 की तरफ। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि एहतशाम मेरे पीछे ही खड़े हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ जानते हुए मैडम आराम से बैठी थी। सारा ने एनी के पास पहुंचते ही नाराज़गी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं क्या करती? एहतशाम भाई ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया था। मैंने भी तो इशारतन तुम्हें बहुत रोकना चाहा, बात भी बदली, लेकिन तुम तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी, बस अपनी हाँकने में मसरूफ़ थी। जो होना था वो तो हो गया, अब मेरे पीछे क्या लेने आई हो? ये सब तुम बाद में भी पूछ सकती थी मेरे से। अभी उनके पास जाओ पर, वरना उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। एनी ने जवाब में उसे डपट दिया था। अब ऐसी बातें करके डराओ नहीं मुझे। हाँ, तुमने तो अपने बॉस के ही ऑर्डर मानने थे ना। वैसे ही ऑफिस नहीं था जहाँ इतनी फर्माबरदारी दिखाने की ज़रूरत थी तुम्हें। सारा ने मुंह बसोरे हुए कहा। अच्छा, तुम मेरी जगह होती तो बताओ क्या करती? मैं मजबूर थी। खैर ये सब छोड़ो, अब कुछ भी नहीं होगा, तुम कमरे में जाओ। शाबाश। बस जो भी कहें चुप करके सुन लेना, आगे से कोई बात या बदतमीज़ी ना करना, जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। एनी ने उसका शाना थामे हुए रसान से समझाया। अब वो एनी को क्या बताती कि उस शख्स का वजूद तो दोनों सूरतों में ही कहर ढाता मालूम होता था सारा को खुद पर, चाहे वो गुस्से से भरा हो या प्यार की शिद्दतें लुटाने के दर पर हो। दोनों सूरतें ही सारा के लिए जानलेवा होती थीं। सारा को किसी सोच में गुम पाकर एनी ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ ना, और हाँ, पानी का ग्लास ले जाओ, उन्हें ठंडा करने में मुआविन साबित होगा। फिर कुछ देर बाद चाय ले जाना, क्योंकि अभी बनाने लगोगी तो देर हो जाएगी और वो सोचेंगे कि तुम जानबूझकर नीचे बैठ गई हो। जाओ, शाबाश, शाम को मिलते हैं फिर। और हाँ, ज़्यादा गुस्से में हो तो तुम अपनी मोहब्बत और कुर्बत से उन्हें बआसानी शांत कर सकती हो। औरत के पास ये एक चाबी है जिसे घुमाते ही वो मर्द को अपने वश में कर सकती है। एनी उसे गले मिलते समझा रही थी, लेकिन आखिरी बात सरगोशी के अंदाज में, निहायत ही राजाना अंदाज में करते हुए मुस्कुरा कर सारा की सुर्ख आरस थपथपाते हुए पोर्च की सिमत कदम बढ़ा गई, जबकि सारा के रुखसार इस बात पर गोलाल हुए। वह एहतशाम के बारे में सोचती हुई किचन की तरफ आ गई। पानी का ग्लास ट्रे में रखे मन मन भारी कदमों के साथ सीढ़ियाँ अबूर करने लगी, क्योंकि आज कई दिनों बाद उसे वो पहले वाला एहतशाम आगा नजर आया था। वो इस कदर हवास बाख्ता थी कि अपने ही कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। आ जाए। अंदर से एहतशाम की आवाज़ उभरी तो उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ और दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। नज़र उठाकर देखा तो ऑफ वाइट कलर के शलवार कमीज सूट में मलबूस वो सामने सोफे पर ही दराज था, आस्तीनों को फोल्ड करने में मसरूफ़ था। दिमाग अपनी जगह पे ही है या आते हुए कहीं नीचे ही भूल आई हो? अपने रूम में आने से पहले कौन इजाज़त लेता है, हाँ? या फिर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? एहतशाम ने अपने काम में मसरूफ़ बिना देखे उससे पूछा, जो मुजरिमों की तरह अब उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। आपके बारे में सोच रही थी तो भूल गई। सारा ने अभी भी किसी सोच में डूबे हुए उसी के ज़ेर असर लरस से हाथों से ट्रे मेज़ पर रखते हुए जवाब दिया। क्यों इतना खौफनाक हूँ मैं कि मेरे बारे में सोचकर आप अपने होश खो बैठे? वैसे अब ये बात भूलने की तो नहीं है कि ये आपका रूम है। एहतशाम ने आस्तीनें फोल्ड करते ही टांग पर टांग चढ़ाए उसे देखते हुए कहा। एहतशाम, ये पी लीजिए। सारा ने उसकी बात के जवाब में सर को नफ़ी में हिलाया और ट्रे से पानी का ग्लास उठाए उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे मुखातिब किया। मैंने तो पानी नहीं मंगवाया था, फिर इस इनायत की वजह जान सकता हूँ? एहतशाम ने पानी का ग्लास उसके हाथ से लेते हुए पूछा। बीजान ने कहा कि आप ऑफिस से आए हैं तो। सारा के जहन में और तो कोई बात नहीं आई, सो बीजान का नाम ही ले डाला। अब क्या बताती, ये नादिर मशवरा उसे एनी ने दिया था। क्या बीजान ने कहा था पानी का ग्लास थमाकर बुत बनी खड़ी रहना? एहतशाम ने उसे यूं चुपचाप खड़े देख कर पूछा। एहतशाम की बात पर इस लम्हे एनी की वो बात जहन में गूंदी तो फ़ौरन से उसके लबों में जंबिश हुई।
انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا جس کی ہمارے رشتے میں گنجائش نہیں ہے۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ حواس باختہ سی کیا بولتی چلی جا رہی ہے۔ سمجھدار ہو گئی ہو۔ احتشام نے بھی اس بار بجائے کوئی رومانٹک جملہ کہنے کے یا اس بات پر محو احتجاج ہونے کے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، اور اس بات پہ سارا کو لگا کہ وہ واقعی غصے میں ہے۔ کیا کہنی تھی تم اینی سے؟ احتشام نے پانی کا گلاس لبوں سے جدا کرتے ہی سامنے میز پر رکھ دیا اور تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ کر سوال داغا۔ کچھ بھی تو نہیں، بس ہم لوگ مذاق کر رہے تھے۔ سارا اینی کے مشوروں پر پورا عمل درآمد کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ احتشام نے صوفے کی طرف اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں یہ برتن رکھا ہوں کچن میں۔ احتشام کے کڑے تیوروں اور سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے بیڈ پر پڑی ٹرے کو اٹھاتے ہوئے بہانہ گڑھا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ شاید کم سنائی دینے لگا ہے، یا جان بوجھ کر تم نے عادت بنا لی ہے مجھے اور میری باتوں کو نظر انداز کرنے کی۔ احتشام کی آواز غصے سے کچھ بلند ہوئی تھی۔ سارا بمشکل تھوک نگلتی ٹرے واپس بیڈ پر رکھتی پلٹی، بے جان سے قدم اٹھائے صوفے کی طرف آ گئی۔ سر جھکائے اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ آج صاف صاف بتاؤ مجھے کہ کیا چاہتی ہو تم؟ جب میں تمہاری ہر بات کو، ہر حماقت کو خاموشی سے سہتا جا رہا ہوں تو کیوں میرا امتحان لینے پر تل چکی ہو؟ کیا میں تمہاری حماقتوں کو سنتا ہوں، برداشت کرتا ہوں؟ اتنا کافی نہیں ہے کہ اب اپنے ہی منہ سے اپنی حماقتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے انہیں جگ ہنسائی کا شوق بھی چڑھ گیا ہے تمہیں؟ احتشام غصے میں بولتا جا رہا تھا جبکہ وہ سر جھکائے مسلسل خاموش تھی۔ ہمارے رشتے کو، ہماری باتوں کو میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم کسی تیسرے کے ساتھ ڈسکس کرو۔ جو بات بھی ہو مجھے بتاؤ، مجھ سے ڈسکس کرو۔ کیا کہنی تھی تم کہ میں کمرے میں موجود ہوتا ہوں تو بھی اپنے کام میں ہی مصروف رہتا ہوں؟ ہاں، جب خود سے بھی دور رکھتی ہو تو کیا چاہتی ہو کہ کام میں بھی دھیان نہ بھٹکاؤں؟ تو کیا کروں؟ احتشام نے اسے بازو سے دبوچے کرب سے سرسار کیا۔ جواب میں مدھم آواز میں ایک سسکی ابھری تھی۔ اگر کچھ سننے اور سہنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر ایسی حماقتیں کرتی کیوں؟ ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد خود کو کام میں مصروف نہیں رکھوں گا، بلکہ وہی کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے۔ احتشام نے پچھلے کتنے ہی دنوں میں اس کی ہر الٹی سیدھی بات کو برداشت کیا تھا، لیکن اب جو قصے وہ اینی کو سنا چکی تھی وہ احتشام کو اپنی مردانگی پہ کوڑے کی طرح برستے محسوس ہوئے۔ اس کی وہ تمسخرانہ ہنسی کی گونج اسے پاگل کیے دے رہی تھی، جبکہ وہ تو اپنی ہر خواہش کو پس پش ڈال کر کتنا مہربان رہا تھا اس پر۔ مسز سارا احتشام کو ابھی بھی اپنے خوش قسمت ہونے پر کوئی شک تھا۔ تم سے کچھ بھی کہنا فضول ہے، اس سے اچھا ہے میں دیوار پر ٹکریں مار لوں۔ احتشام نے اسے مسلسل خاموش پا کر زچ ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف اب بھی مستقل خاموشی تھی جس کو کچھ وقفے بعد ایک آدھ ہلکی سی سسکی توڑ دیتی تھی۔ 1 گھنٹے تک تیار رہنا، شاپنگ کے لیے لے جاؤں گا تمہیں۔ اینی کی شادی کے لیے شاپنگ کر لینا۔ میں ذرا نیچے جا رہا ہوں بی جان کے پاس۔ احتشام نے اس کا بازو بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اب وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ اسے حکم سنا رہا تھا۔ میری شکایتیں لگانے جا رہے ہیں انہیں؟ نہ جانے سارا کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی، پھر زبان پر لانے سے وہ خود کو روک نہیں پائی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اگر کسی ایک میں کوئی عیب یا برائی ظاہر ہو بھی جائے تو دوسرا اسے اپنی محبت کی چادر سے ایسے ڈھانپ لیتا ہے کہ کسی تیسرے کو خبر تک نہ ہو۔ اور میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں کہ دوسروں کے سامنے تمہاری حماقتیں بیان کرتا پھروں۔ ویسے بھی اس کام کو تم خود جو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہو، پھر کسی اور کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تمہاری شکایتیں لگاتا پھروں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ احتشام پشت پہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اسے نگاہوں کے حصار میں لیتے اپنی باتوں سے وہ بہت کچھ باور کروا گیا۔ شاپنگ پہ جانے کے لیے آپ کے کپڑے بھی نکال کے رکھ دوں؟ سارا نے اس کی نگاہوں کی تپش سے بچنے کے لیے اس کا دھیان بھٹکانے کا سوال داغا۔ ویسے تو ابھی اس کی اپنی شادی کے جوڑے اور جوتے سب کچھ ہی تو نیا تھا، لیکن احتشام آقا کو اس غصے میں کون منع کرتا، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی شاپنگ والی بات پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنے کام میں خود کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ کی ان بے جا مہربانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود کو سنبھال لیں، میرے لیے یہی بہت ہے، کیونکہ مجھے تو یہ فریضہ انجام دینے نہیں دیتی آپ۔ احتشام نے اسے اپنے کام کروانے سے انکار کر دیا
تاکہ اسے احساس دلوا سکے کہ وہ یہ سب غلط کر رہی ہے اور اس نے احتشام کو ہرٹ کیا ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ کے کام کرنے کو۔ اس کے مڑتے ہی سارا کی قوت گویائی پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ جب ہی شیر بنی وہ منمنائی تھی، جی ذرا پھر سے کہیے گا۔ احتشام غصے سے پلٹا اور کان کے ساتھ ہاتھ رکھتے ہوئے گویا اشارے سے بتا رہا تھا کہ میں نے نہیں سنا۔ ذرا پھر سے کہو۔ کچھ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ اس کے قدم واپس پلٹتے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ جانتا ہوں آپ کو شوق نہیں ہے، جب ہی کہا ہے کہ پھر ان فارمیلٹیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بعد میں بھیگی بلی ہی بننا ہو تو پہلے گیدڑ بھپکیا نہیں دکھاتے۔ احتشام اپنی بات سے اسے بہت کچھ جتا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ اس کی بات سن چکا ہے۔ اپنی بات کر کے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ سارا لبوں سے سکون کا سانس خارج کرتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ شاپنگ کے جانے کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے کے بعد وہ برتن لیے نیچے آئی تھی جب حمیرہ مومانی نے اسے احتشام کے لیے چائے بنانے کو کہا۔ کوئی کام نہیں کروں گی اب اس کھڑوس کا، خود ہی کریں گے اب، سارا نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچا، لیکن ذہن میں ایک پلان بناتے ہوئے ان کی بات پر مسکرا کر سر کو اس بات میں ہلاتی وہ چائے بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مومانی، میں اوپر کمرے میں ہی لے جاؤں ان کے لیے چائے؟ لیکن وہ تو شاید نانو کے کمرے میں ہیں۔ سارا نے چائے بنانے کے بعد شرماتے ہوئے حمیرہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، تم چائے اوپر لے جاؤ، میں احتشام کو اوپر ہی بھیج دیتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ایک ساتھ وقت گزارو گے تو ایک دوسرے کو سمجھ پاؤ گے نا۔ تم چلو میں بھیجتی ہوں اسے، حمیرہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ وہ دونوں زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ گزاریں۔ لیکن احتشام سارا دن تو آفس میں ہوتا تھا، پھر لے دے کر آنے والا وقت ہی بچتا تھا، اس میں بھی وہ نیچے آ کر بیٹھ جاتا۔ سارا کی بات سن کر انہیں دل سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ سارا کو بہت سمجھدار سمجھتے ہوئے اس کی بلائیں لے رہی تھی، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ سارا اسی شرمانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ٹی پاٹ میں چائے انڈیلے، ٹرے میں ٹی پاٹ کے ساتھ کپ، ٹی سپون اور شوگر پاٹ رکھتی اوپر کی طرف آ گئی۔ حمیرہ نے زیبا کے ذریعے احتشام کو بی جان کے کمرے سے بلوایا۔ جی ماما، آپ نے یاد کیا، کوئی کام تھا؟ احتشام نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا سارا تمہارے لیے چائے بنا کر اوپر کمرے میں ہی لے گئی ہے، جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ جھجک رہی تھی بی جان کے کمرے سے تمہیں بلانے کے لیے تو میں نے کہہ دیا، تم جاؤ میں احتشام کو بھجواتی ہوں۔ حمیرہ نے خوش ہوتے ہوئے بیٹے کو بھی تمام بات بتائی۔ ارے ماما، یہی دادو کے ساتھ پی لینی تھی نا۔ احتشام کو یقین نہیں آ رہا تھا جب ہی اس نے سپاٹ لہجے میں حمیرہ سے کہا، ارے بیٹا سارا دن تو تم باہر اپنے کام میں گزار آتے ہو، ابھی تھوڑا عرصہ ہی تو گزرا ہے تم دونوں کی شادی کو، تمہیں خود چاہیے تھا کہ سارا کو زیادہ زیادہ وقت ہو، لیکن تمہارے تو اپنے کام ختم نہیں ہوتے۔ یہی دن تو ہوتے ہیں بچے، نہ تو تم اسے کہیں لے گئے ہو، کیا سوچتی ہوگی بیچاری۔ جاؤ اب، وہ چائے پہ انتظار کر رہی ہوگی۔ حمیرہ نے سارا کی حمایت میں پورا لیکچر ہی دے ڈالا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو اسے اپنا پورا وقت دینا چاہتا تھا، لیکن وہی اس سے کتراتی پھرتی تھی۔ جی ماما۔ احتشام ان کی بات پر سر کو اس بات میں ہلاتا ہوا اوپر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ احتشام کمرے میں آیا تو سارا کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ کر سمجھا کہ وہ واقعی بڑی فرما بردار بن گئی ہے، اس کی کچھ دیر قبل والی باتوں کا اثر لے چکی ہے۔ یہ میرے لیے ہے؟ احتشام نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے تو اپنے لیے بنائی ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میرا کوئی کام مت کرنا، بھول گئے ہیں؟ سارا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے اطمینان سے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس کے تن بدن میں ایک بار پھر سے آگ لگا دی تھی۔ لگتا ہے اور کچھ نہیں، اتنا تو بی جان سے کہنا پڑے گا کہ عقل کے ساتھ ساتھ تمہیں تھوڑی تمیز بھی سکھا دیں۔ لاؤ یہ مجھے دو۔ احتشام نے قدرے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، آپ نے پینی ہے تو بنا لیجئے، ویسے بھی آپ کو اپنے کام خود کرنے کا بہت شوق ہے، اور رہی بات تمیز سکھانے کی تو میں تو ایسی ہی ہوں، بد لحاظ اور بدتمیز۔ سارا نے اس کے چہرے پر نگاہ نہیں کی تھی جب ہی تنک کر بولی، ورنہ اس کے چہرے پر نگاہ کرتی تو پھر سے زیر ہو جاتی۔ شادی سے پہلے کیا کہا تھا تم نے کہ تمہیں سیدھا کرنا میرے بس کی بات نہیں؟ احتشام نے وہیں کھڑے کھڑے کڑے تیوروں سے دریافت کیا۔ ہاں کہا تھا، تو ابھی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سارا نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب میرے پاس پورا اختیار ہے تمہیں سیدھا کرنے کا، اس لیے زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ احتشام نے ایک ایک لفظ چپا کر کہا۔ اس بات پر سارا کے منہ سے چائے کی جو چسکی اس نے لگائی تھی یک لگ تھی فوارے کی صورت باہر آ گری تھی۔ اسے اچھو لگ گیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانس رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر میز پر رکھا اور اس کے پاس بیٹھے فکرمندی سے اس کی کمر تھپتھپا رہا تھا۔ اس نے شوگر پاٹ سے ٹی اسپون میں تھوڑی شوگر لے کر سارا کے منہ کے قریب کی۔ خاص سے ہوئے بھی سارا نے لمحہ بھر کو متعجب نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے غصے میں تھا، لیکن اس لمحے صرف اس کی فکر میں غلطہ تھا۔ سارا نے اس بے یقینی سے لب واہ کر دیے تھے۔ احتشام نے شوگر والا ٹی اسپون اس کے منہ میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ نادانستہ طور پر وہ احتشام آقا کے سینے میں خود کو چھپا گئی تھی۔ احتشام اس اچانک مہربانی پر حیران ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی پل لبوں پر تبسم بکھر گئی۔ شاید وہ بھی اس کی اسیر ہونے لگی تھی۔ احتشام نے بھی اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ یک لگ تھی بنا دستک کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سارا دروازہ کھلنے کی آہٹ پر ہوش میں آتی سرت سے احتشام کی پناہوں سے نکلی تھی۔ سامنے آشا کھڑی تھی۔ شام، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آشا نے اندر قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ سارا اسے سامنے دیکھ کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے سے قبل اجازت لی جاتی ہے۔ بچی نہیں ہو تم، اتنی تمیز یا آداب انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ احتشام اس کی غیر متوقع آمد اور غلط وقت پر اینٹری دینے پر بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دن دہاڑے ہی اندر سین چل رہا ہے۔ آشا بھی اندر کی کرواہٹ کو زبان پر لے آئی تھی۔ شٹ اپ، ہم میاں بیوی ہیں، کوئی غیر نہیں، اور اپنے کمرے میں موجود ایک دوسرے کے ساتھ ہی سین چلا رہے ہیں۔ کسی غیر کے کمرے میں جا کر اوچھی حرکتیں نہیں کرتے پھر رہے۔ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں یہ لحاظ بھی بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ سارا تو اس کے بعد نگاہیں ہی نہیں اٹھا پائی تھی، جبکہ احتشام کی دھاڑ پر لہجہ بھر کو وہ بھی کانپ اٹھی تھی۔ شام، آشا نے بے یقینی سے اس کے چلائے گئے نشتر پہ اسے دیکھا۔ آئی سیڈ گو۔ آشا اس کی گرجدار آواز پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی اور سر جھٹکتی رنج میں ڈوبی تیزی سے وہاں پر واپس پلٹ گئی۔ احتشام غصے سے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ لڑکی تھی جو ہر بار اس کی زندگی اور خوشیوں میں تلخی بھرنے چلی آتی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ جب اپنا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ اسے اسی احتشام آقا کے خول میں بند کر دیتا تھا۔ سارا اس کے غصے کو دیکھ کر وہاں سے برتن اٹھائے نیچے آ گئی تھی، جبکہ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے کوٹ کی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سارا واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ احتشام، چائے۔ اس نے احتشام کو متوجہ کرنے کے لیے مخاطب کیا، جو کش لگانے کے بعد لبوں سے دھوئیں کے مرغولے خارج کرنے میں مصروف تھا۔ رکھ دو میز پر۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، سارا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو۔ احتشام نے مختصر انداز میں اجازت دے دی۔ آپ سگریٹ نہ پیا کریں پلیز۔ سارا نے کنکھیوں سے اسے تکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ تو کیا کچھ اور پینے کو دستیاب ہے؟ احتشام نے زومائنی بات کے دوران تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، پلیز آپ مت پیا کریں نا۔ سارا نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور اپنی گزشتہ بات کو پھر سے دہرا گئی۔ آپ کو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرا سگریٹ پینا تو صرف آپ کو برا لگتا ہے، لیکن جب کسی اور نشے کی طلب کر بیٹھوں گا تو پھر آپ برداشت نہیں کر پائیں گی، اور اس نشے کی لت لگ گئی تو پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے۔ اس لیے مجھے اس سلگتے سگریٹ کے ساتھ الجھے رہنے دیں، ورنہ سلگتے ارمانوں پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ احتشام نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تو وہ سر جھکا گئی۔ سارا اس بار بھی کسی پیش رفت سے خود کو روکے رکھے ہوئے تھی۔ تیار ہو جائیں، پھر شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ احتشام نے اس کی تسکین کے لیے فی الوقت سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ تشکر بھری نگاہ ڈالتی سر کو اس بات میں ہلاتی وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔
کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو احتشام نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ واپس میز پر رکھتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھایا، ناگہاں نگاہ سامنے سے آتی سارا پر پڑی، جس کے ہاتھ میں احتشام کے کپڑے تھے۔ آپ بھی چینج کر لیجئے، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں۔ احتشام کے کچھ دیر پہلے والے مہربان رویے اور سارا کے لیے فکر مند ہونے کے بعد وہ بھی خود میں اتنی تبدیلی لے آئی تھی کہ اس کے کام کرنے لگی تھی۔ احتشام تو اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا پایا۔ ٹی پنک کلر کی شفون کی ہلکی کامدار ساڑی زیب تن کیے وہ تو قیامت ٹھا رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے چہرے پہ چند آوارہ لٹیں احتشام کو بہکانے کا کام کر گئیں۔ احتشام کی نگاہ اس کے نازک سراپے پر ٹھہر گئی تھی۔ سارا احتشام کی خود میں کھپتی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب بھی بلا وجہ کمرے میں ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے اس نے چہرے پہ آئی لٹ کو پیچھے ہٹانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس کے بدن کی ہلکی سی جھلک نظر آنے لگی، گویا وہ احتشام آنکھوں کو بہکانے کا پورا سامان کر کے آئی تھی۔ سگریٹ سے منع کرنے کے بعد اب خود اس طرح بن سور کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ احتشام آقا کی سوچیں کسی اور رو میں بہنے لگی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی سگریٹ سے منع کرنے کے بعد اب اس کے لیے مستقل نشے کا سامان مہیا کرنے آئی ہے۔ وہ انہی خمار آلود نگاہوں کے ساتھ اٹھا اور اس کی سمت قدم بڑھانے لگا، اور اس کی شدتیں دیکھ کر سارا کے اوزان خطا ہونے لگے تھے۔ احتشام اس کے روبرو کھڑا تھا۔ سارا اس کی آنکھوں میں سراسیم کی اترتے دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ الٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ احتشام کے قدم بھی اس کے پیچھے جاتے قدموں کی پیروی میں اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ سارا پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ احتشام اب بالکل اس کے روبرو کھڑا تھا۔ احتشام، وہ بمشکل بولی تھی۔ احتشام اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس نے سارا کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنی رائے سے، اور انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک